अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली का सेशन इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने खासी धुआंधार तकरीर की और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, बड़ी सख्त बातें उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर की। अभी ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से उनकी गुफ्तगू को बार बार इंटरप्ट भी किया जा रहा था, जिस पर स्पीकर की जानिब से बार बार अपोजिशन से ये कहा जा रहा था कि वो तहम्मुल से तकरीर सुने ख्वाजा आसिफ साहब की। इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले से पाकिस्तानी सियासत में बार बार ये बात हो रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत का माहौल बनाया जाए, किस तरह से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुल्क में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे ख़त्म किया जा सके, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो हमारे मुआशी मामलात को भी अफेक्ट कर रहा है। IMF की तरफ से भी एक अहम बयान सामने आ चुका है जिसमें ये कहा गया है कि इस इंतखाबात के बाद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका है। लेकिन 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हो रही हैं और आज जिस तरह से उमर अयूब साहब ने इतनी सख्त तकरीर कर दी, उसके बाद अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात मुमकिन हैं। आरिफ अलवी साहब भी हम देख रहे हैं जो कि साबिक सदर हैं, अब सरगर्म अमल हो चुके हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो सियासी मामलात अब बंद गली में पहुंच चुके हैं उन्हें किसी तरह से ठीक किया जा सके, किसी तरह से उस बंद गलीस्तानी सियासत को निकाला जा सके। हमारे साथ इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सेनेटर फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, उमर अयूब साहब ने आज जो इतनी सख्त तकरीर कर दी, 7 मई के बाद से वैसे ही हम ये समझ रहे थे कि शायद मुज़ाकरात का चैप्टर कुछ क्लोज होता दिखाई दे रहा है। फिर आरिफ अलवी साहब मंजर आम पर आए और उससे लगा कि शायद कुछ मामलात आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन आज उमर अयूब साहब की इतनी सख्त तकरीर के बाद क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात, बातचीत कुछ मुमकिन है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो काफ़ी महीनों से, हफ्तों से कह रहा था कि ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। मुज़ाकरात तो तब होंगे जब मुज़ाकरात जिनसे आप चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन हो कि हमें बात करनी है। तो अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ना डील है ना ढील है, ना उनका मैंडेट है। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, अब गवर्नमेंट ये 45 है, 47 है, 48 है, यही गवर्नमेंट है। और ये गवर्नमेंट अगर आज 47 की है तो 2018 की गवर्नमेंट ही 47 की थी, उसका नाम कुछ और था। 2013 की भी गवर्नमेंट 47 की थी, उसका नाम कुछ और था। और 7 की भी यही था। तो ये ड्रामा तो आपने पाकिस्तान में चलते देखा है, नथिंग न्यू। जहाँ तक उमर अयूब साहब ने जितनी गनगरज से बात की, ये मेकअप है। अच्छा। मैंने पहले ही कहा कि ये जो आज सियासत कर रहे हैं वो किसी खास वजूहात के तहत ये बयानात देते भी हैं। इसके पीछे पस मंज़र चीज़ें देखने की ज़रूरत भी है। ना खड़े हैं ना बैठे हुए, ये सारे लेटे हुए हैं। इसीलिए ये सब हैं। जहाँ ये सही तरह खड़े हो जाएंगे वहाँ देख भी लेंगे। लेकिन वाडा साहब, एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैलती और बढ़ती हुई बेचैनी। आप देख लीजिए कश्मीर की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए एक पाकिस्तान के अंदर रिकन्सिलिएशन तो चाहिए ना। वो रिकन्सिलिएशन की बजाय सख्ती से काम लेना तो मेरा ख्याल मौजू नहीं है। देखिए हबीब साहब, आपका बड़ा एहतराम है और आप जो बात कर रहे हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट मेरे और आपके सेंसिबल होने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। हमने तो ये तजवीज़ें आज नहीं कई महीनों से दे रहे हैं कि 2 कदम पीछे बढ़ें, पीछे हटें, काम डाउन हो, सिचुएशन को स्ट्रेस आउट ना करें, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, आग ना लगाएं। 2 कदम पीछे बढ़ के भी आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। आपको मुज़ाकरा का दरवाज़ा, आप मौला जट की सियासत अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9 मई का वाक़या इग्नोर नहीं किया जाता, उस पर सज़ाएँ होंगी। उसमें आपको हो, मुझे हो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो जो बीच में आएगा वो आएगा। उसके लिए कानून बदलना पड़ा, बदल दिया जाएगा। अच्छा। मैं बहुत अरसे से आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप हार्पिक के ऊपर अगर मुझे आप कहें कि जी आपने हार्पिक खाया है, आपको खिलाया है, तो मैं पूछूंगा मैं क्या बचपन से पेप्सी कोला थी कि मैं पीता था तो मुझे पता था कि ये इसका टेस्ट कैसा है। और अगर मुझे ये कहा जाए कि मैंने अगर अपनी आंखों के सामने डलते देखा तो मैं तो पागल आदमी होऊंगा अगर वो जहर वाला खाना खाऊंगा। और उस पर एक बड़ा लीडर बयान दे दे कि फलाना फलाना आदमी कत्ल की साजिश में है, तो क्या ये सेंसिबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या जब हम धरने की सियासत करने निकले थे, कौन चीफ बनना था, किसको नहीं बनने देना था, किसको बनवाना था, ये हमारा हेडेक था, ये हमारा काम था। हम पॉलिसी देते, सब लाइन टो करते, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको टो करना पड़ता। हमारा क्या ताल्लुक है? हम क्या इलेक्शंस करवा रहे थे,
ہم کیا ووٹرز کو موبلائز کر رہے تھے, ہم پاکستان کے قرضے اتار رہے تھے, پی ٹی آئی کے دھرنے سے ہم معیشت کو آباد کر رہے تھے, دودھ کی نہریں بہا رہے تھے, کیا کر رہے تھے ہم ایک موجودہ چیف کو روک رہے تھے کہ وہ چیف نہ بنے اور اپنے فیورٹ خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے. ہم نے ملک میں چڑھائی کر دی, آگ لگا دی, لڑائی جھگڑا کر دیا, بے گناہ میڈیا کی بچے بچیاں موٹر سائیکل پہ, عام آدمی غریب آدمی ٹرکوں کے نیچے آ گیا, عرش شہید کی شہادت ہو گئی. یہ سب چیزوں کا ہمیں ملا کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ بجائے پیچھے ہٹتے آپ 9 مئی کی طرف چلے گئے. لیکن فائدہ تھوڑی ہے, جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نے پلیٹ میں رکھ کے کر دیا. جی, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے طاقتور فریق وہی ہیں. جب طاقت اتنی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن میں بھی رول انہی کی طرف سے ادا کیا جائے اور پہلا قدم اٹھے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ان کی کسی گفتگو سے, ڈی جی آئی ایس پی آر ان دس کیس, کہ ان کی گفتگو سے کسی ایک بڑے طبقے کی یا بڑی سیاسی جماعت کی دل شکنی ہو. اب معاملہ سمٹنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے حبیب صاحب, میں آپ مجھ سے عزت سے پیش آ رہے ہیں, میں آپ کو گریبان سے پکڑ لوں, پھر آپ برداشت کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے میں لحاظ کروں. آپ کمزور نہیں ہیں, آپ لحاظ کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو گالی دے دوں, آپ پھر بھی برداشت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں لائنز کراس کر دوں. میں آپ کے ساتھ پھر آپ کے گھر والوں تک چلا جاؤں, پھر ٹائم آئے گا آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے, میرا منہ بھی توڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہر آدمی کو, ہر ادارے کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس حد تک لے کے جائیں کہ وہ منہ توڑنے کی سچویشن میں نہ آ جائے. اس کی اگنورنس یا اس کا ویل لیفٹ کرنا اس کی کمزوری نہیں ہے, چاہے وہ آپ ہیں یا چاہے میں ہوں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ سے کہا آپ مجھے عزت سے پیش آ رہے ہیں, میں آپ سے بدتمیزی کرتا رہوں گا, اینڈ میں آپ میرا منہ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو مجھے اگنور کر رہے تھے آپ کمزور تھے, آپ ویل لیفٹ کرتے آپ کمزور تھے, یہ آپ کی طاقت تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جہاں تک بات کریں, اکنامکلی تو ہم معیشت کے طور پر تو ہم بلیڈ کر رہے ہیں, ہمارا خون بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی نے جو قسمیں کھائی تھی کہ ہم کشکول توڑیں گے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, مر جائیں گے, جانا پڑا, مجبوری ایسی تھی. اس سے پہلے کی حکومت نااہل جو تھی وہ ان کو اس دلدل میں چھوڑ کے گئی تھی, پی ٹی آئی کی حکومت کو. اب یہ حکومت ویسے ہی نااہل نکمی ہے, تو اس حکومت کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں. فیصل وابڈا صاحب, آپ اپنے طور پہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, ملک دیوالیہ پہ چلا جائے گا. آپ ایک طرف کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کا بہانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا گیا, وہ یہ نیریٹو اپنا رہے ہیں. دیکھیں نیریٹو تو بہن میری کسی کے پاس نہیں ہے. جو ووٹ کو عزت دینے آئے تھے وہ نوٹ کو عزت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بات چھوڑ دیں. جو بڑے بڑے ترم خان جمہوریت باتیں کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیں, اور 9 مئی بہانہ تھا اور اصل نشانہ تھا, ان کی بھی چھوڑ دیں. ان لوگوں کو جو آج ماؤتھ پیس بنے ہوئے وہ تو چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہے, اس کی پاپولیرٹی کے مزے کھاتے رہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حبیب صاحب مجھ سے زیادہ دانشور ہیں, زیادہ بڑے جرنلسٹ ہیں, ان کی ڈیپ تھنکنگ مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. آپ چیک کرا لیں حبیب صاحب, میں غلط ہوں تو آپ مجھے بول دیجئے گا سر, میں اپولوجائز کر لوں گا کہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ نہ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو میں کس طریقے سے بتاؤں, یہ سب لیٹے ہوئے. اچھا فیصل وابڈا صاحب, پچھلے کچھ عرصے میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے آپ نے کچھ پیش گوئیاں کی جو بالکل حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی. اب ذرا ہمیں بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ نہیں, اس کے ساتھ جو پیش گوئی اس طرف بھی جاتے ہیں. ایک اہم بات آپ نے جب یاد ہوگا عمران خان صاحب نکل رہے تھے وہ ایک جلوس لے کے, تو آپ نے ایک رات پہلے تقریر کی تھی, آپ نے کہا تھا میں خون بہتے دیکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد حالات بئی نہیں وہی ہوئے. اب بات ہو رہی ہے خاص طور پر تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کیا غلط سوچ رہے ہیں, بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب, جس وقت میں نکالا گیا پارٹی سے اس وقت پارٹی اور چیئرمین صاحب آسمان سے باتیں کر رہے تھے. میں برے وقت میں چھوڑ کے نہیں گیا, نہ میں نے ویسے چھوڑی, مجھے نکالا گیا ٹھیک بات کرنے پہ, صحیح بات کرنے پہ, اور میں عمران خان صاحب کو بچا رہا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں جہاں سے واپسی نہ ہوگی. تو اللہ کی طرف سے تو ہر چیز ممکن ہے, لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ میں نہیں نکلتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہے شکنجے سے, کیونکہ مزید ان کے لیے مشکلات پہ مشکلات انہی کی پارٹیاں, ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم
بند گلی کی طرف ہیں عمران خان صاحب بالکل دنیاوی اور قانونی طور پہ. وہ بند گلی نہیں, اب تو بند گلی کا جو چابی ہے وہ کنویں میں جا چکی ہے. تو معجزہ ضرور ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے معجزات بھرے ہوئے ہیں. میں معجزے سے ہٹ کے اگر بات کروں گا دنیاوی اور قانونی, آئی ڈونٹ سی اے چانس. اچھا, عارف الوی صاحب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے؟ عارف الوی صاحب بھی اب سوشلائزیشن بھی کر رہے ہیں. عارف الوی صاحب کا بہن بڑا کیٹیگوریکل رکھنا اچھا, آپ بڑی کیٹیگوریکلی, اور حبیب صاحب اس کو انڈورس کریں گے. عارف الوی صاحب جس وقت منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے باوجود بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ان کی ہدایت کا 1% بھی کام نہیں کیا, جبکہ وہ منصب پہ بیٹھ کے کر سکتے تھے. تو دوگلی پالیسی تو نہیں تھی کہ منصب بھی انجوائے کر لے اور منصب کے بعد وہ آ کے پارٹی کی باتیں کرے, اور ماشاءاللہ سے ان کے لیے بھی کیسز انتظار کر رہے ہیں جس کی ان کو امیونٹی تھی. تیسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں عارف الوی کا کردار اور کام جب وہ منصب پہ بیٹھے تھے. ہی نوز اٹ ویری ویل. اچھا, تو پھر واڈا صاحب درمیان میں ایسی کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں, افراد ہو سکتے ہیں جو معاملے کو سلجھائیں؟ آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی آپ نے خود کہا ہم معاشی طور پہ بلیڈ کر رہے ہیں, جب سیاسی طور پر ہم مستحکم نہیں ہوں گے تو معاشی طور پر تو بلیڈ کرتے چلے جائیں گے. تو آخر اس سچویشن سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں, اس میں نکلنے کا حل یہ کہ تھوڑا تھوڑا سب کو پیچھے ہٹ کے احترام کرنا ہوگا. سب کو, سارے اداروں کو اپنے, ابھی اداروں کی کنفنٹریشن چل رہی ہے, یہ بھی کوشش ہے سیاستدانوں کی. دیکھیں حبیب صاحب, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جب تک لا قانونیت ہے اس ملک کبھی یہ پٹری پہ نہیں چڑھ سکتا. نمبر 1, 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کسی کو بھی لے آئیں, پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب پالیٹیشینس کا زیادہ کھیل اور کمال یہ ہے کہ وہ اداروں کو اداروں سے لڑوانے کی سازش میں سارے ملوث ہیں, بائی اینڈ لارج ایوری ون. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. احترام کریں, اپنے اپنے مینڈیٹ کے تحت پیچھے ہٹے, اپنے مینڈیٹ کے تحت کام کریں. سیاستدان اچھے ہیں, برے ہیں, چور ہیں, بے ایمان ہیں, آپ کی قسمت میں یہی ہے. ان ایکسپائرڈ لیڈر سے جان چھڑائیں اور نئے لوگوں کو چانس دیں انہی پولیٹیکل پارٹیوں سے. جو اناڑی ہوگا وہ غلطیاں کر سکتا ہے, جو کھلاڑی ہوگا وہ صرف چوریاں کر سکتا ہے. یہ بڑا سمپل فارمیٹ ہے. یہ 70 80 90 سال کے ایکسپائرڈ لوگ جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے, ان سے آپ ان کو اسی چیز میں پائیں گے جس چیز میں وہ ہمیشہ ایکسپرٹ رہے, ملک کا دیوالیہ کرانے میں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. آج آپ عمران خان کے ساتھ ساری پارٹیوں کو ملا دیں تب بھی اس بحران سے نہیں نکل سکتے آپ. اچھا, یعنی پارلیمان بھی اس بحران کو حل نہیں کر سکتی؟ اگر ساری پارلیمنٹ مل جائے پی ٹی آئی سمیت تو کیا اس بحران کو حل نہیں کر سکتی؟ دیکھیں, اس بحران کا جو ہمیں اچھا لگے برا لگے, ڈیموکریٹک بات شاید ہے اور شاید نہیں بھی ہے, لیکن ہمارے پاس جو امید کی کرن ہے وہ آج SIFC ہے. اچھا لگے برا لگے, کریڈٹ ہے تو وہ چیف کا کریڈٹ ہے, آرمی چیف کا. وہ اس کو ہمیں سب کو مل کے آگے لے کے جانا چاہیے, کیونکہ اس ادارے کے چیف کی کریڈیبلٹی دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. چاہے وہ ہمارے ادوار میں ہو تب بھی ہم پیسہ ان سے منگواتے تھے, فوجیوں کو بیچتے تھے کہ پیسہ لا کے دے دو. جب ہم ڈپلومیٹک بلنڈرز کرتے تھے تب بھی یہ ہوتے تھے, اور یہ ساری گورنمنٹ کے ساتھ کرتے رہے. تو کریڈیبلٹی تو آج ادارے کی اور اس کے چیف کی ہے. اگر اس کے ساتھ ہم سارے کھڑے ہو جائیں اور ہم یہ 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ پولیٹیکل کو چھوڑ کے اکنامک بلیڈنگ کو روک لیں, تو میرے خیال سے روکنے کے بعد بلیڈ جب رک جائے گا تو پھر ہم واپس سیاست کرتے رہیں گے. لیکن یہ اب آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو فارم 47 46 45 اور اس سے پہلے وہ سسٹم جو بیٹھا تھا ہمارے ٹائم پہ, اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے, یہ ڈرامے بازی پاکستان میں چلتی رہی ہے. سب ایک ہی نرسری سے پلے بڑے ہیں, اسی نرسری سے باہر آئے ہیں, پھر انہی کو آنکھ دکھاتے ہیں, پھر انہی کے پیر پڑ جاتے ہیں. یہ نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب عدل کا نظام ان آپریشن آئے گا, یہ سیاستدان چھٹ جائیں گے, اچھے لوگ آ جائیں گے, نئے لوگوں کو چانس دیں گے, وہ مسٹیک کریں گے, آپ جیسے لوگوں کی بدولت وہ اپنی مسٹیکس کو ٹھیک کریں گے. چوری کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہونے کے لیے باقیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, باقیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو صرف خان صاحب کا, اور آپ تو اچھے سے جانتے ہیں خان صاحب کو. خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں, جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں تو وہ اگر ان کو یہ سب بہکائیں نہ اور پمپ نہ کریں اور یہ خانہ پوری نہ کریں, ایک طرف ان کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو جیل میں مزید اندر رکھوانے کے شواہد بھی دیتے ہیں, موقع بھی دیتے ہیں, اندر ہی اندر گورنمنٹ کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں اوپر نیچے بیٹھتے بھی ہیں, تصویریں بھی کھنچاتے ہیں, گھروں میں ملتے بھی ہیں, اور
دونوں ساری گورنمنٹ کی منافقت بھی ہے اور پی ٹی آئی کی منافقت بھی ہے کہ پھر اسمبلی میں بیوقوف بنانے کے لیے بیان بازی بھی کرتے ہیں. تو شرم کرے, یا تو ہماری طرح کھڑے ہو جائیں. جب ہم خاص تھا, ایک طاقتور آدمی تھا, اس کو ہم نے اس کرسی کے اوپر ٹیک آن کیا تھا, ہم نے صحیح بات کی تھی خان صاحب سے, ہمیں نکال دیا گیا, ہم نے وہ بھی برداشت کیا. تو ہم تو ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں گئے ہیں حبیب صاحب, نہ کسی کے پیر پڑے ہیں, نہ آج کسی کی اجازت سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچز میں بیٹھے ہوئے. یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو گورنمنٹ بنی, چلیے آپ اس کو فارم 47-45 کسی بھی فارم کی گورنمنٹ کہہ لیں, اب اس گورنمنٹ میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں ایسی جو ابتدائی طور پر فورسی نہیں کی گئی تھی. مثال کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا دوبارہ سے معاشی امور میں ایکٹیو ہو جانا, نواز شریف صاحب کا دوبارہ صدارت اپنی پارٹی کی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اور وہ کر لیں گے, کوشش کیا ہے وہ تو تقریباً یقینی ہے. یہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا واپس حکومت میں آ جانا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس سے اگلا سٹیپ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور پروبیبلی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں حبیب صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا پھر وقت سے پہلے بات کروں, اللہ میں عزت رکھے اس بار بھی. نمبر ایک کہ نواز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ بننا اپنی پارٹی کا میرے لیے ویسا ہی جیسے سنی کاؤنسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. What relevance does it make? تو میرے لیے دونوں برابر ہی ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کی معیشت میں انوالومنٹ ہے تو پھر تو تباہی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے نہ وہ ہوگی, اور اگر ہونے لگے گی تو ہم بیچ میں سارے آ جائیں گے, آپ اور ہم سب آ جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ تو ایک راجہ بابو کی فلم تھی, اس میں ایک ہی آدمی کو شوق تھا, وہ تھا نااہل, لیکن اس کو شوق تھا ہر کاسٹیوم میں جا کے اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرنا. تو اگر انٹرٹینمنٹ آپ کو پاکستان میں ملتی ہے اس صورت کے اندر, تو ایک ہی خاندان کے ایک ہی افراد کے 3-4 عہدے ہیں اور ان کی 3-4 تصویریں ہیں الگ الگ گاؤنز میں, تو آپ اس کو انجوائے کریں. Why you taking it so seriously? اچھا بابڈا صاحب, آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے. آخری چیز حبیب صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی, سوری بہن, ایک حبیب صاحب بہت بات کی. دیکھیں یہ اس حکومت کا پارٹ 1 ہے, پارٹ 2 آئے گا میری انالیسس کے حساب سے. اچھا, اور کب تک, اور پارٹ 2 ہوگا کیا یہ بھی بتا دیں, یا کون ہوگا پارٹ 2 میں میں حبیب صاحب کی بات سے احتراماً ڈس ایگری کروں گا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تو میں نہیں دیکھ رہا. اچھا, البتہ کسی بھی کیریکٹر میں کوئی بھی کیریکٹر بدل سکتا ہے ود ان دا سسٹم, ود ان دا اسمبلی. یہ پارٹ 2 میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ 6 مہینے میں آ جائے, 3 مہینے میں آ جائے, 1.5 سال میں آئے, 2.5 سال میں آئے. پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہوگا پارٹ 2؟ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ میری عزت رکھے گا. ہو سکتا ہے, ناممکنات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ کبھی ممکن تھا, جو کل ہوا وہ ممکن تھا. ناممکنات تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے نا. جب آپ 6 پڑھیں اور اسی کو تھوڑی دیر بعد اسی انسان کے منہ سے 9 پڑھتے ہوئے دیکھیں, تو آپ ممکنات کی بات کریے. تو ملک جسے لینڈ آف ممکنات اونلی. وہ زرداری صاحب منتری اور سنتری سب لے گئے, سیاسی کپڑے چھوڑ گئے ان کے پاس, باقی تو سب لے گئے. سنتری اور منتری سارا ان کے پاس ہے. اچھا بابڈا صاحب, جی سوری, جی بابڈا صاحب کنٹینیو. جی اچھا آپ سوال لینے کے. جی اچھا بابڈا صاحب, یہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بہن بڑی, حبیب صاحب آپ بھی ذرا اس کو نوٹ کیجیے گا جو میں بول رہا ہوں. پہلے باجوہ صاحب برے تھے, انہوں نے ساری گیم بنائی, پھر انہی باجوہ صاحب کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا آپ ایکسٹینشن لے لیں, ہم آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں. تو یا باجوہ صاحب برے تھے یا باجوہ صاحب اچھے تھے, یا باجوہ صاحب سازشی تھے یا باجوہ صاحب سازشی نہیں تھے. پھر یہ رجیم آ گئی, ہم نے پی ٹی آئی نے کہا یہ سارا کا سارا کچھ یہ رجیم نے کیا ہے, یہ رجیم ملی ہوئی ہے لنڈن پلان. اب آپ نے پہلے کوشش کی رجیم سے بات کرنے کی, آپ اس کو آپ خط لکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ پہلے اچھے تھے, آج برے ہیں, آج اچھے ہیں, کل برے ہیں. وقت ضرورت آپ کسی کو گلے لگا سکتے ہیں, وقت ضرورت کسی کو گالی دے سکتے ہیں. یہ دو راہ معیار کی ڈرامے بازی نہیں چل سکتی. آپ کھڑے ہو, یا ایک اچھا ہے یا برا ہے. یا حبیب صاحب کہیں گے فیصل برا ہے تو وہ ہمیشہ مجھے برا سمجھیں گے. آپ نے ابھی تو کہا کہ خان صاحب کو پمپ کرنے والے بہت ہیں. آپ نے ابھی تو کہا خان صاحب کو پمپ کرنے والے بہت ہیں. خان صاحب کی اپنی عقل بھی تو ہے نا, وہ لیڈر بھی تو ہے نا. لیڈر کا کام ہے نا کہ اس چیز کو فلٹر کر کے اپنے فیصلے
اس پمپ گن سے پیچھے ہٹ کے اپنے فیصلے کرے. اب ہارپن جیسے بیانات کے اوپر اگر لیڈر کا دماغ معاف ہو جائے گا تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے, وہ تو ان کا قصور ہے. وارڈا صاحب, آپ نے اشارتاً ہی بات کی تھی کہ اداروں کو اداروں سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں شاید آپ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. عدالتوں کے اندر بھی ایک ہم چینج بھی دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی سی پالیٹکس بھی دیکھ رہے ہیں, تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ. یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب چیف جسٹس کی میعاد بڑھا دی جائے ان کے عہدے کی, یا ججوں کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, کچھ اس طرح کی کہ عدلیہ کو اپنی سائڈ پہ رکھا جائے. یہ حکومتی کوششیں ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, نمبر 1 کیا یہ لڑائی اوائڈ ہو جائے گی, اور نمبر 2 کیا یہ حکومت اپنے آپ کو عدالت کے ذریعے یا عدالت کی آڑ میں پرولونگ کر لے گی؟ دیکھیں حبیب صاحب, یہ تو بہت اچھی چیز آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ کرے اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ کبھی آمنے سامنے نہ آئے, اور نہ آنے میں ہی بقا اور بھلائی ملک کی بھی ہے, عوام کی بھی ہے, اور اداروں کی بھی ہے. سو ایون اف اٹس اے ٹرائی پولیٹیکل سائڈ سے اس کو ڈیفیوز ہو جانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سیاست تو آپ نے خود ہی کہا, کریکٹ کر دیا کہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے, تو وہ انڈرسٹوڈ ہے. قلم والوں کو قلم سے کام کرنا چاہیے, اور 6 کو 9, 9 کو 6 نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے جیسوں نے کوئی خط و کتابت کی ہے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس کا جواب دے دیں, وہ جواب ہی نہیں آ رہا. دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ بالکل یہ کوشش میں کہ لڑائی اسپارک کر جائے, اور اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی چاہتی ہیں, سمیت پی ٹی آئی اور فار دیٹ میٹر ساری پولیٹیکل پارٹی, اور اس میں فائدہ پھر سازشی کرنے کا بھی پالیٹیشنس کو ہوگا. نمبر 3 یہ کہ ہمیں تو میں جب وزیر بنا, فیڈرل منسٹر بنا, تو مجھے حبیب صاحب پتا چلا کہ جج بھی ہم اپنی مرضی کے اپنے فیورٹس اپوائنٹ کرتے ہیں. سو اس ملک کی کالی تاریخ کی بہت لمبی طویل داستان ہے. آپ کے 1-2 شوز میں لوگ ایجوکیٹ ہوں گے, یا کنٹینیوسلی 3-4 شوز ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ ہم ہسٹری سے بتائیں کہ کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے, اور آگے بھی ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں کمی آئے گی تو پاکستان کی بقا ہوگی. میری پولیٹیشنز کو ایک گزارش ہے کہ بی ڈیموکریٹک, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور ڈیموکریٹک, کیونکہ آپ کی اتنی فائل ہے. وین یو ڈونٹ ہیو کیریکٹر, وین یو ہیو نو morality, no experience, no nothing, then be democratic, don't try to be over democratic. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کا سیشن اس وقت جاری ہے, اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے آج خاصی دھواں تقریر کی. حبیب صاحب, وقت ضائع کیے بغیر بطور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے آج جو تقریر کی اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, بڑی ویل پریپیئرڈ تقریر تھی. اچھا. اور ایک ایک جملہ کسا ہوا تھا, ایک ایک فقرہ چست تھا, اور انہوں نے جہاں جو ضرب لگانی تھی وہ لگائی. اچھا. اور بہرحال اپوزیشن لیڈر کو ایک یہ استحقاق ہوتا ہے کہ اس کی تقریر پر وقت کی پابندی نہیں ہوتی, یعنی وہ جتنا چاہے بول سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا ٹائم پوری طرح استعمال کیا, یعنی اس استحقاق کا پورا فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے وہ تمام باتیں جو ان کے دل میں تھیں یا اڈیالہ جیل میں جو ان سے ہوئی تھی, انہوں نے ان تمام باتوں کا کما حقہ اظہار کر دیا. یہ تو ہے ان کی تقریر کے حوالے سے. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک ماحول جو گرما دیا ہے, وہ اس گرمائش کا نتیجہ اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے پھر بات ان کے یعنی ان کے دادا سے شروع کی. ظاہر ہے ان کے دادا بھی ایک تاریخی شخصیت ہے, اور ان کا جو کیا ہوا کام ہے 1958 والا, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو جب انہیں بات تو کرنی ہوگی, ظاہر ہے وہ کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بھی تاک کے نشانے لگائے. عمر ایوب صاحب کو اپنے دادا کے تاریخی اقدامات کا جواب دینے کے وہ مکلف نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ صرف ان کے دادا نہیں تھے, وہ پاکستان کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. پاکستان کو ایک دستور بھی انہوں نے دیا, پاکستان کو انڈسٹریل ہب بھی بنایا, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریزنٹمنٹ بھی پیدا کی. یہ دونوں چیزیں ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اس اسمبلی میں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آباء و اجداد بھی, دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا ایک ان کی جو تاریخی حیثیت ہے اس پہ کوئی, میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب کو ان پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس میں چھپا پولیٹیکل تانا ہے تو اس کا پولیٹیکل جواب. اچھا ابھی صاحب, ابھی آپ اپوزیشن لیڈر کے استحقاق کی بات کر رہے تھے, کیا یہ بھی استحقاق ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ جو تقریر کر رہے ہوں اسمبلی میں وہ بغیر سینسر کیے نشر کی جائے سرکاری ٹی وی پر؟
اسمبلی میں ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو بات بھی کہی جائے وہ بالکل کما جیسے وہ کہی گئی وہ ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے وائس ٹیپ تھی, اس سے پہلے بالکل کاغذ پہ لکھا جاتا تھا اور پھر وہ باقاعدہ طور پر تمام ریکارڈ کا حصہ بن جاتی, اور اس میں اسپیکر کسی بات کو ایکسپنج کرنا چاہے تو جیسے آج بھی کیا ہے جیسے آج بھی انہوں نے ایکسپنج کر دی, وہ پھر ریکارڈ سے نکل جاتی. جی. اب جب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اور جنرل عمر ایوب صاحب جو تقریر فرما رہے تھے اس میں تلخ باتیں تھیں, اور تلخ باتیں ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر کے حوالے سے تھیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کچھ ان کے اشارے تھے اور کچھ دیگر اشارے تھے. نہیں, آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی جب وہ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ٹاؤٹ کا لفظ انہوں نے بولا تھا جو ایکسپنج کر دیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسمبلی کے اندر کوئی سینسرشپ ہونی چاہیے. جب ہمارا جو ادارہ ہے پی ٹی وی جو ذمہ دار ہے وہاں سے جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے تو اس کو کوئی استحقاق نہیں پہنچتا کہ وہاں پر کسی کی آواز بند کی جائے بغیر سپیکر کی اجازت کے. تو یہ جو ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں احتیاط نے ہر صحافی کو محتاط ہونا چاہیے. جی, سیلف سینسرشپ آلریڈی ہم کر رہے ہیں. سینسرشپ ایک بہت ہی ایسی عادت ہے جو کسی شخص کے اندر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی صحافت میں کلام ہے. سیلف سینسرشپ ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ خوف کی علامت ہے. احتیاط جو ہے وہ پیشہ ور ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بہت سارے صحافی سیلف سینسرشپ کا شکار ہو چکے ہیں؟ ایک الگ سے بحث ہے, لیکن ہم جو اس پہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان ٹی وی کا کوئی استحقاق نہیں, حق نہیں, کوئی اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ جو ہمارے پاکستان کے منتخب ایوان میں بات ہو رہی ہو تو اس کے اوپر قدغن لگائے. صرف اسی صورت میں کوئی شخص جو وہاں بیٹھا ہوگا وزارت اطلاعات کی طرف سے لگایا گیا شخص, وہ شخص صرف اسی صورت میں یہ اس طرح کی چیزوں کو روکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ یہ اسمبلی منتخب نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. جب اسمبلی منتخب نہ ہو تو پھر اس کا مذاق اس طرح بنتا ہے جس طرح آج پی ٹی وی کے اوپر بن رہا تھا. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب, ابھی جو سوال میں نے وابدہ صاحب سے بھی پوچھا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو ملکی صورتحال پر خط لکھیں گے. اس خط کا مطلب کیا ہم پہل سمجھیں؟ دونوں چیزیں سمجھی جا سکتی. اچھا, دیکھیے ایک تو یہ بات کہ پاکستان کے اندر ہماری حکومت تو جو پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں سیاسی طور پہ تو ارریلیونٹ ہے. مطلب مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے وہ آج ہمیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح مطلب ایک تمبورے پہ سارے رقص بھی فرما رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں. تو لہٰذا ان سے تو کوئی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے, اسمبلی میں جاؤ, شور میں جاؤ, باہر آ جاؤ. اچھا, دوسری بات کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو حیثیت متعین کر لی ہوئی ہے, اس کے بعد تو اب اس سے بھی بات کیا کی جائے. آپ تو وہی بات کر رہے ہیں حبیب صاحب جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے. دیکھیے نہیں, یہ ریالٹی ہے نا. اب میں پی ٹی آئی اب اگر کہے کہ سورج مشرق سے نکلتا تو میں کہوں سورج مغرب سے نکلتا ہے, یہ تو ایک ریالٹی ہے. اچھا, دوسری اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ مذاکرات یا جہاں سے ابھی آپ فیصل وارڈا صاحب کی بھی گفتگو سن رہی تھی, وہ تو کہتے کوئی معجزہ ہی ہو. تو دیکھیے اب یہ معجزہ ہو جانا چاہیے, دلوں کو بدلنا چاہیے. دل نہ بھی بدل رہا ہو تو دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے کہ یا اللہ مجھے اب صدقے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اندر کچھ اچھی بات پیدا کر, مجھے معاف کرنے کا حوصلہ دے. ٹھیک ہے نا. اور جو قرآن سمجھتے ہیں ان کے لیے کاظمین کا لفظ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ جو غصے کو دبا لیتے پی جاتے ہیں, اور عافین الناس کے جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ غصے کو پینا اس وقت پاکستان میں شاید وہ نصیحت ہے جو ہر کسی کو, نصیحت کیا مطلب یہ وہ حکم ہے شاید جس پہ ہر ایک کو عمل درآمد کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, مثال کے طور پہ جو 7 تاریخ کی پریس کانفرنس ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے, اس میں حکمت اور اعتدال اپنی جگہ لیکن کچھ غصے کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا.
اور جب اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو بھی اس میں غصے کا ایلیمنٹ. لڑنے کے تو ہم ویسے ماہر ہیں. سہیل بڑائچ صاحب نے بڑا خوبصورت اس پہ ہم کالم لڑنے کے جب ماہر ہو چکے ہیں تو اب ہمیں صلح صفائی کی بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے. ہاں اس میں ہم اور ویک ہیں. اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صلح کا آغاز نیچے سے نہیں اوپر سے کیا جاتا. جو جتنا طاقتور ہے اسے ہی جھک کے دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے. یہ ملک جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چلے گا. یہ ملک سیاستدانوں کی بھی جاگیر نہیں. یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک. بالکل. یہ جو بندوق اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس کی قیمت اور اس کی گولی دونوں ہم دیتے. یہ جو بندوق جو چلاتا ہے وہ بچہ ہمارا ہے. اس بندوق جب وہ بندوق دشمن کی طرف چلتی ہے دہشت گردوں کی طرف چلتی ہے تو جو گولی اس طرف سے غیر کی آتی ہے وہ جس سینے پہ لگتی ہے وہ میرے بیٹے کے سینے میرے بچے کے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ سب ہمارا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہی سے کہنا ہے کہ جناب بیٹھ جائیں. ایک دوسرے کو برداشت ایک دوسرے کی خطائیں معاف اور کریں. یہ جو زمانہ بدل رہا ہے اس بدلے ہوئے زمانے کو سمجھیں. ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں جاری عوامی احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج 23 ارب روپے دینے کی منظوری دی, جس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے انہوں نے باضابطہ اعلان کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کے لیے گئے. پولیس سے ان کی جھڑپ ہوئی, پولیس نے کریک ڈاؤن کیا, کچھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے وقاص کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص, کیا سچویشن ہے اس وقت آن گراؤنڈ, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ جی بالکل. آزاد کشمیر میں جو احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 23 ارب روپے کے اعلان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے پیداواری بجلی اور آٹا کی قیمت جو وقاص صاحب کی آواز ہم صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں. وقاص ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں. حبیب صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مطالبات منظور بھی ہو گئے, باضابطہ اعلان بھی ہو گیا, اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جھڑپیں ہو گئی ہیں پولیس سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. دیکھیے پریکٹیکلی آج جو کچھ میں نے پتہ کیا ہے وہاں پہ, ایک تو ان کا بنیادی مطالبہ تھا بجلی کا, کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے. تو اس وقت جو بجلی کی قیمت وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہے, آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان میں کے جو دیگر علاقوں میں بجلی کی, لاہور سے ہم کمپیریزن کر لیں تو وہاں پہ بجلی کی قیمت عملی طور پر 1/4 ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یعنی بہت ہی کم ہو گئی. اور ظاہر ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں اور شاید کسی نہ کسی درجے میں ان کا مطالبہ درست بھی ہے کہ وہاں پر منگلا ڈیم ہے, وہاں پر نیلم جیلم پروجیکٹ ہے, اور بھی بجلی کے کئی پروجیکٹس وہاں پہ لگ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس یہ وسائل ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ رعایت تو اچھا ابھی صاحب وقاص کاظمی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. وقاص آپ بتا رہے تھے, دوبارہ بتائیے گا. جی بالکل. وزیر اعظم کی اناؤنسمنٹ کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کا جو لانگ مارچ تھا وہ دیرکوٹ میں قیام پذیر تھا. گزشتہ رات سے وہ مظفر آباد کی جانب آگے بڑھے اور انہوں نے مظفر آباد میں ایک جلسہ عام کرنا تھا جس میں انہوں نے اگلا لائحہ عمل بتانا تھا کہ آیا انہیں یہ مطالبات منظور ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو مظاہرین مظفر آباد میں یا مظفر آباد کے دیگر علاقوں میں احتجاج کر رہے تھے ان کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مظاہرین کی جانب سے مختلف مقامات پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر پتھراؤ کیا گیا, گاڑیاں توڑی گئی. مشتعل مظاہرین نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 3 گاڑیاں جلا دی, جس کے بعد جو حالات کنٹرول سے باہر ہوگی. اور ان سارے واقعات میں تصادم کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں 2 شہری جو ہیں وہ جاں بحق جبکہ 5 شہری ان میں زخمی ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کا مارچ ابھی سے کچھ دیر پہلے مظفر آباد میں پہنچے اور اب یہ سارے لوگ اپر اڈا کی جانب گامزن ہیں جہاں پر جلسہ عام ہوگا. اور عوامی ایکشن اچھا کوئکلی بتا دیں وقاص, انتظامیہ کیا کر رہی ہے, انتظامیہ اس وقت کیا کر رہی ہے, اس پر کوئکلی بتا دیں.
मैं यूं कहूंगा कि मुजफ्फराबाद की इंतजामिया की अगर बात की जाए तो वो सारे अमल में बिल्कुल हमें बेबस दिखाई दे रही है। इंतजामिया से हमने मौकफ लेने की कोशिश की तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है। पुलिस एहलकार भी इस तसादम में जख्मी हो गए हैं और दीगर जो शहरी हैं वो भी जख्मी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मौकफ सामने नहीं आ रहा है कि इंतजामिया की हिकमत अमली क्या है, आया और ना ही जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से कोई मौकफ सामने आ रहा है कि आया वो इस एहतजाज को खत्म करने जा रहे हैं, उनकी डिमांड्स उन्हें ये मंजूर है। तो जो जिस ये तरह से बताइए वज़ीर-ए-आज़म कि ने पुलिस की जो मदद, मुतालबात रेंजर्स तस्लीम किया गया, ये भी, बाज़ खबरें चल रही हैं कि पुलिस की इमदाद के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेंजर्स भी मंगवाए गए हैं पंजाब से। जी बिल्कुल, पंजाब से गुज़श्ता रोज़ भी रेंजर्स की गाड़ियाँ क्वाला से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई थी और आज भी केपीके की जानिब से बरारकोट के रास्ते रेंजर्स की गाड़ियाँ और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो भी आज़ाद कश्मीर में आ चुके हैं। इस वक़्त वो मुज़फ्फराबाद में मौजूद हैं। अगर कंट्रोल से हालात जो है वो बाहर हो जाता है और दोबारा से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, चूँकि अभी तक कोई भी अगला लाएअमल नहीं दिया गया और जबकि जहाँ पर ये तसादम हुआ ठीक आ रहा है उसका उस ठीक है। हवाले से जो है वो कि शहरी काफी ज्यादा मुश्तैल है और अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कि अगला लाएमल क्या होगा। यानी वजीर आजम के ऐलानात के बाद भी सूरत हाल ठीक नहीं हुई है और अब मामला थोड़े खराब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वकास काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।